अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद अकमल फ़खरी। आज हम चंद सवालात लेकर आए हैं इस्लाम और जदीदियत के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लाह रखा हसनी साहब। सर, आप ये बताइएगा कि जदीदियत क्या है? असल में आपके सवाल की तरफ बराह रास्त आने से पहले देखना ये चाहिए कि बाज़ औक़ात जो असरी इल्मी फ़ज़ा होती है या उस दौर की इल्मियात होती हैं वो इस तर्ज़ पर तश्कील पा चुकी होती हैं कि उनके नतीजे में बहुत सारे लाशऊरी इल्मी रवैये जन्म ले रहे होते हैं। उसको मुख्तलिफ़ इज़्म के नाम दिए जाते हैं, उसके साथ साहब के लाह के बड़े भारी भरकम लगाकर उसको पेश किया जाता है। तो जहाँ पर कोई इज़्म या कोई ओलोजी जन्म लेती है तो वहाँ की इल्मी फ़ज़ा उसके रद्द-ए-अमल में क्या कह रही है ये जानना भी लाजिम होता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलख़ुसूस जिसे हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ बड़ी ये जदीदियत मकबूल है और उनके नज़रियात को मुतासिर कर रही है, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि जिन्हें आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं तो कौन से इंटेलेक्चुअल मुराद हैं, उनका दीन के बारे में किस दर्जे का इल्म है, उनकी जो इस्तिंबात और इस्तखराज करने की दीनी असूल क़वानीन में से क़ुव्वत है वो किस दर्जे तक पुख्ता हो चुकी है, वो इस्लामी क़वानीन का मुताला किस हद तक कर चुके हैं, और फिर वो जिस जदीदियत का मतलब आप पूछ रहे हैं उसको किस हद तक कैसे देखते हैं, वो जदीदियत को क्या समझते हैं। अब मैं आपको गोश गुजार करता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक जदीदियत वो है जो हमारे उर्दू अदब के अंदर बतौर नज़रिया राइज है जी सर, और एक है फ़लसफ़ियाना असास पे, एक फ़लसफ़े की बुनियाद पे उसकी असासियात रखी जाती है। तो इतना जान लीजिए, रिवायत के मुकाबले में जब एक चीज़ तसलसल के लिहाज से जमहूर उसको नकल करता आ रहा है, इल्मियात जो हैं वो यकसा डगर पर चल रही हैं और कहीं कोई धमाका हो जाता है, कोई सनसनी खेज़ ख़बर आ जाती है सामने और कोई ऐसा नज़रिया, ऐसा ख़्याल, ऐसी तहरीक जन्म ले रही होती है जिसका तर्ज़ एहसास और तर्ज़ फ़िक्र साबका फ़िक्र से एक नए रूप में सामने आता है, तो हम उसे कह देते हैं कि ये जदीदियत है। और ये हर दौर में रही है, आप इसको इस दौर में नहीं कह सकते। जब भी किसी पुराने के मुकाबले में कोई नई चीज़ वजूद में आई है तो उसे जदीद कहा जाता है। लेकिन जब जदीदियत का इतलाक़ एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र पर किया जाता है तो आप उसे यूँ समझ लीजिए, हर दौर के जो इल्मी फ़ज़ा के अनासर तरकीबियाँ हैं वो अपनी हैत के एतबार से इंसानी फ़िक्र को मुतासिर करते हैं, तो जदीदियत जन्म लेती है। अच्छा सर, लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं ज़्यादा इस्लाम से बेजार होते नज़र आ रहे हैं। सर, आए दिन कोई नया वाक़या, कोई नई बात रूनुमा हो रही होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, इसकी क्या वजह है सर? जी, मेरे तो ख्याल में कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है कि जिसने जो सही मानों में जिसे हम कह सकते हैं दीन की समझ बूझ रखता हो और वो दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गया हो, इस्लामी रिवायत से बागी हो चुका हो। बल्कि हम देखते हैं कि मारवाड़ी पिकथाल जो है वो कुरान मजीद का तर्जमा करता है और वो दीन इस्लाम की तरफ रग़बत रखता है। हम देखते हैं कि अल्लामा मोहम्मद असद ख़ान है और मरियम जमीला है, ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और दीन इस्लाम की जो लोग तहकीकात करके दीन को, मैं यहाँ पर पुरज़ोर तरीके से आपकी तवज्जो इस नुक्ते की जानिब मबज़ूल करवाने की जसारत करूँगा कि जो लोग दीन की तहकीक करते हैं, जिनके उलूम को पढ़कर जिसे आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं गुमराह हो जाते हैं, वो लोग ख़ुद दीन इस्लाम की हक्कानियत से मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकते हैं। वो धड़ाधड़ दीन कबूल कर रहे हैं। आप मरियम जमीला को देख लीजिए, अल्लामा मोहम्मद असद को देख लीजिए, इस तरह की मैं 20 मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ बतौर नमूना मैंने चंद बातों की तरफ आपको इशारतन कह दिया है। तो जिसे आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं वो बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल में या तो इस दर्जे का इल्म नहीं है कि दीन को सही ताबीर में समझ सकें, और या फिर ये है कि एक लाशऊरी रवैया है जो मैंने तमीदन अर्ज़ कर दिया है कि जदीद नज़रियात और चंद
ایسی تحریریں، اور وہ بھی اقتباسات کی شکل میں، یا کوئی ایک آدھی ایسی کتاب پڑھ لی اور ایک لاشعوری رویے کے طور پہ وہ ان کے جدید ہونے کا جو عنصر ہے وہ وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں جدیدیت کے حوالے سے ہو گئے یا یہ مذہب بیزاری جو ہے، یہ زیادہ طور پر یونیورسٹیز میں دیکھنے کو آئی ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے سر؟ کوئی وہاں پہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے کہ وہاں کوئی علماء کی جو ہے وہاں تک کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مطلب کہ روک سکیں؟ تو اس کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ جی، میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی آپ ترمیم کر لیجئے کہ جدیدیت نے اسلامی روایت کو بھی موجودہ تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں، جسے آپ جدیدیت کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مدارس ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اس جدیدیت کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو سر سید احمد خان کا تعلق یونیورسٹی سے نہیں تھا، وہ بنیادی طور پہ مولوی تھے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی مولوی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد مولوی تھے، موجودہ دور میں اولیاء مقبول جان جو ہے وہ مذہبی فکر کے حامل لوگ تھے، عامر عثمانی صاحب مذہبی فکر کے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر ایسی چیزیں پیش کی ہیں کہ جو قابل گرفت بھی ٹھہر سکتی ہیں، کئیوں نے اپنی اصلاح بھی کی ہے اور واپس اپنی حالت پر آ گئے ہیں۔ تو یہ علم کا ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جہاں پر جا کر انسان اسلامی جو روایت ہے اس سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ان نظریات کو انہی کی اینک لگا کر دیکھا جاتا ہے تو پھر ایسی چیزیں وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور یہاں پر میں پھر آپ کو عرض کر دوں، یونیورسٹیز اور مدارس دونوں اب تو متوازی چل رہے ہیں۔ ہاں، یونیورسٹیوں کا تناسب اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مذہبی تعلیم ہوتی ہے، وہ جو لوگ وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں، عملی جو عملہ ہوتا ہے جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہاں پہ، ان کی تعلیم و تربیت میں اچھا خاصا کردار بیرونی عناصر کا ہوتا ہے، خارجی عناصر کا ہوتا ہے۔ اپنی روایت سے کٹے ہوئے لوگ، اپنی مسلمات سے منحرف لوگ، کل جدید لذیذ کا نعرہ الاپنے والے لوگ۔ تو اس طرح کے جب لوگ سامنے آتے ہیں تو ایک استاد پوری نسل کو، پوری قوم کا معمار گردانا جاتا ہے۔ جس طرح اگر امام ٹھیک ہو تو پوری صف درست ہے، استاذ ٹھیک ہے تو پوری قوم ٹھیک ہے، تو وہاں پر بگاڑ کا نتیجہ یہی ہے۔ اچھا سر سید احمد خان صاحب کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جب انہوں نے تحریک چلائی تھی انگریزی کے حوالے سے، سر اگر یہ تحریک نہ چلاتے اس وقت، تو جس طرح آج ان کی تحریک کی وجہ سے آج جتنے بھی خاص طور پر بر صغیر کے لوگ ہیں وہ آکسفورڈ کو، کیمبرج کو مطلب بہت زیادہ حد تک اس کو مانتے بھی ہیں، اور وہاں مطلب ان کے رجحانات جو ہیں وہاں پہ جو زیادہ ہیں۔ اگر یہ لوگ یا سر سید احمد خان جو ہے یہ تحریک نہ چلاتے انگلش کے حوالے سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، یا کیا سمجھتے ہیں سر آپ کے ہمارے جو رجحانات ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے جامعہ ازہر کو کوئی نام ہی نہیں لیتا، ہماری جو بغداد یونیورسٹی تھی اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ، سر سید نہ ہوتے تو ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی یونیورسٹیز ہیں وہ اس وجہ سے دم نہیں توڑ گئی ہیں یا ان کا نام کم نہیں ہے کیونکہ آکسفورڈ اور کیمبرج وجود میں آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی بطور زبان یا میڈیم آف ایجوکیشن کے لیے تحریک ہے، جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کا ایک ان کا ولولہ ہے۔ بالکل ان کی مسلمانوں کے اندر ایک نئی جو علمی روشنی ہے، موجودہ جو دور کا تقاضا تھا، اس تقاضے کی حد تک اگر آپ اس بات کو رکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ بھائی زمانے کے جو علوم ہیں ان کی زبان کو سیکھیں، تو ان کی بالکل غیر معمولی خدمات ہیں اور ان کو سراہا جانا چاہیے۔ اچھا سر، ایتھیزم اور یا جتنے بھی ازم ہیں جو اینٹی اسلام ہیں سر ان سے پاکستان کے اندر کیسے جو ہے ان سے نمٹا جا سکتا ہے یا ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایتھیزم ہے کہاں پہ۔ پہلے آپ ایسے خطوں کے موجود نقشے پر نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ جہاں پر ایتھیزم کے قائل لوگ موجود ہیں اور وہ کتنی تعداد میں ہیں، اور ان کے نظریات کی آپ بنیاد دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ ایتھیزم کی طرف کیوں آئے ہیں۔ جب آپ ان دو چیزوں کو دیکھ لیں گے کہ ان کے فکری استدلال کی بنیاد کیا ہے، وہ اپنے استدلال کی بنیاد کس چیز پر رکھ رہے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اسلام کو ترک کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ ان سے ایک مکالمہ کریں تو دو باتوں کے بعد یہ عمارت جو ہے یہ بالکل آپ کو مسمار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔
یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی موت کو یا آپ مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں قطعاً ایسا نہیں کہہ رہا کہ اپنی موت خود مر جائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتوے یا تکفیر کی جو تحریک ہے، یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مکالمے کی فضا پیدا کی جائے، سوال کو ایڈریس کیا جائے، اس کا جواب جدید عصری اسلوب میں دیا جائے، تو میرے خیال میں توقع کی جا سکتی ہے کافی حد تک کہ نوجوان نسل کے اگر اعتقادی بگاڑ میں یہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور صرف کنٹرول نہیں، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایک مکالمے کی فضا پیدا کی جائے. جب آپ کسی کو فوراً کفر کی میزان پر تول دیں گے تو وہ نفرت تو پیدا ہوگی، محبت نہیں پیدا ہو سکتی. اچھا سر، اسلام اور جدیدیت کی کشمکش کس حد تک ہے؟ دیکھیے، جہاں پر نئی فکر نے اسلام کے مسلمات کو ہلانے کی کوشش کی ہے وہاں پر کشمکش جنم لے لیتی ہے. اور اب دیکھیں گے ہم کہ کہاں پر یہ کشمکش جنم لیتی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہاں ہر دور کی ایک علمی اسلوب ہوتا ہے، ایک اس دور کی علمیات ہوتی ہیں جو نظریات اور افکار کی تشکیل کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سارے رویے ایسے ہیں جنہیں ہم شعوری نہیں لاشعوری کہیں گے. ایسی اصطلاحات وجود پذیر ہو چکی ہیں کہ جن کے مطالب و مفاہیم سے کما حقہ آگاہی نہیں ہوتی، تو لیکن ہم اس کا جو ہے وہ فوراً ایپسٹیمولوجی پڑھی ہے، اس کے بعد اس کی اپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں. ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی پہلے فارم ہے، پھر اس کا تجزیہ ہے، پھر اس کا اطلاق ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک نظریہ میں نے آپ سے سنا اور میں اس سے متاثر ہو گیا، اور صرف متاثر ہی نہیں ہوا، میں نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح سے ایک بھیڑ چال کہہ لیجیے یا موب مینٹلٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. کارل مارکس کا جو وہ ڈاس کیپٹل بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے اس نے کہ جرمن لوگ جو ہے نا یہ بے وقوف ہیں. اس نے خود ان کے بارے میں کہا ہے. اور اگر آپ امریکہ کی طرف آئیں تو میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان اصطلاحات اور ان چیزوں کی طرف صرف حوالے کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ امریکہ کی طرف جائیں تو دا ڈمبیسٹ جنریشن کتاب لکھی گئی ہے کہ گونگی ترین نسل. تو یہ قومیں اپنی قوموں کو جو کہہ رہی ہیں سائنس کا راگ الاپا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ ہائیڈیگر کے نظریات دیکھ لیجئے یا فینیمن کو دیکھ لیجئے تو انہوں نے سائنس کی اپنے دور میں کٹر مخالفت کی ہے اور اپنے دلائل فراہم کیے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نظریے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیے بغیر، اس کی تحلیل کیے بغیر ایک لاشعوری روح میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر اس کا راگ الاپتے ہوئے اور اپنا ایک نیا، اگر میں آپ کی تعبیر مستعار لوں تو ایک ازم وجود میں آ جاتا ہے. اچھا سر، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ نئی بات جب اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے یا اسلام کے ساتھ جب ٹکراتی ہے، کوئی بھی نئی جدیدیت کہہ لیں کہ یا نئی بات کہہ لیں، تو اسلام میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اندھوں کی طرح اس پر نہ گر پڑو، تحقیق کر لو. واضح طور پہ نظریہ، کوئی نئی بات ہو یا پرانی ہو، اسلام کا دو ٹوک انداز ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اسے سچائی کی کسوٹی پہ پرکھ لیں. اگر وہ حقانیت پر مبنی ہے، اس کے دلائل میں سکم نہیں ہے، اس کی فکر میں ناقص پن جو ہے وہ نہیں ہے، اسلام کی مسلمات کے خلاف اگر آتی بھی ہے تو اس کا استدلال کیا ہے، کس بنیاد پر وہ اسلام کے جو آپ جسے آپ ٹکراؤ یا کشمکش کہہ رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کشمکش؟ کیا وہ توحید پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیا وہ رسالت کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ پہ ایک نظریہ مسلط کر رہی ہے؟ کیا وہ آپ کو قرآن مجید سے منحرف ہونے کا کہہ رہی ہے؟ کیا وہ بنیادی تعلیمات سے آپ کو سر دست کہہ رہی ہے کہ اس سے فوراً پھر جاؤ اور ایک نیا نظریہ تشکیل دے دو؟ جب ہم ان سارے عناصر کو دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی نئی بات اسلام سے ٹکرائے گی نہیں، اور اگر ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جدیدیت کے حوالے سے سر آج اور آج سے پہلے اس کے حوالے سے مدرسوں کے پلیٹ فارم سے اور مدرسوں سے ذرا ہٹ کے کتنا کام ہوا اور کس کس نے کام کیا سر، ذرا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیے، جب بھی کسی نظریے کے علم بردار اٹھے ہیں تو ان کے مقابل میں اس کے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی بیخ کنی کی ہے، اس کو اکھاڑنے کے لیے مارکہ کارسار جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے انکار حدیث کے فتنے کو دیکھ لیجئے، یہ جہاں سے اٹھتا ہے وہاں اس کے مقابل علماء کھڑے ہیں. اگر جدیدیت جسے آپ ایک طرز فکر کا نام دے رہے ہیں تو دینی مدارس کے اندر بالکل کئی ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بالخصوص یہاں پر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ہم عصر ایک صاحب علم آدمی کا، سید خالد جامعی، جو جامعہ کراچی کے شعبہ تحقیق و تدوین کے سربراہ بھی رہے ہیں. ان کا بہت اچھا کام ہے،
ان کی فکر کے اندر پختگی، مطالعے کے اندر وسعت، اور جو گرفت جس طرح سے وہ کرتے ہیں جدیدیت پر، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی موجودہ دور میں گرفت کر رہا ہے۔ عبد الرحمن شاہ جہاں پوری کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کا اس حوالے سے کام دیکھا جا سکتا ہے، ابوالکلام آزاد نے بھی اپنے دور میں، اس کے علاوہ اور اگر آپ قدیم روایت میں جائیں متقدمین کی تو آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک طرف معتزلہ ہیں تو دوسری طرف اشعری خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ قانون فطرت ہے کہ جب ایک ایسی بغاوت کا علم بلند ہوتا ہے جو مسلمات کے خلاف ہے تو اس کی سرکوبی کرنے کے لیے فوراً علماء وجود پذیر ہو جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا طریق اسلام کے اندر آپ لمحہ دکھا دیجئے کہ اسلام پر اعتراض ہوا ہے اور جواب پر کئی ماہ بیت گئے کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ادھر سے اعتراض ہوتا ہے اور اعتراض کے اندر جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ اردو کا پاکستان میں سر مستقبل کیا ہے سر؟ جی، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں مشاعروں کی روایت اتنی زندہ اور تابندہ ہے کہ اگر اور کوئی کام بھی نہ ہو تو مشاعروں کی وجہ سے بھی اردو زندہ رہے گی۔ اور دوسرا میں آپ کو عرض کر دوں کہ اردو کے مشاعروں کے ساتھ ساتھ مشاعرے شاعری کی وجہ سے ہیں۔ اردو کی شاعری نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ مغربی ممالک کی اگر آپ فہرست اٹھائیے، اور مشرقی ممالک تو گویا کہ ہیں ہی، وہاں پر بھی اردو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اردو کی شیرینی اور چاشنی اور اس کا دوسری زبانوں کا جو انجذاب اور اثر پذیری کا عمل ہے، یہ اتنی شگفتہ زبان ہے کہ جو سنتا ہے اور جس کو ذرا بر شعور آتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو دیکھیے، انگریز تھا، وہ اردو کا بالکل عاشق تھا۔ اگر آپ تذکرہ یورپین شعراء اردو اٹھائیں تو اس کے اندر بہت سارے یورپین شعراء کا آپ کو ذکر مل جائے گا کہ انہوں نے اردو پر دیوان جو ہے مرتب کیے ہیں۔ گویا کہ زبان کو سمجھنے کے لحاظ سے انہوں نے کام کیا، اور یہ ہر قوم نے دوسری قوم کی زبان کو سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ ڈاکٹر فیلن کو دیکھ لیجئے، گلکرسٹ کو دیکھ لیجئے، شیکسپیئر کو دیکھ لیجئے، پلیٹس کو دیکھ لیجئے، گریرسن کو دیکھ لیجئے، یہ سب لوگ مشرقی روایت کے لوگ نہیں ہیں، مغربی روایت کے ہیں، لیکن کر کے رہے ہیں تحقیق اردو پہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لسانیات کی ایک شاخ سمجھتے ہوئے لسانی بنیادوں پر زبان کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے، مختلف نصابی ضروریات کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن جب کیا ہے تو وہ اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں امتیاز علی تاج ترجمہ کرتے ہیں اور اسی انداز میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں عاصم بٹ کافکا کو پڑھتے ہیں اور تحریروں میں رنگ چھلکتا ہے، ہمارے یہاں پطرس بخاری جرم کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تحریروں میں ان کا رنگ چھلکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جب اردو کو پر ریسرچ کی ہے تو وہ اردو کے گویا کے عاشق ٹھہر چکے ہیں۔ تو آپ کو اردو کے بارے میں حوصلہ افزا جو نتائج ہیں ان کے بارے میں توقع رکھنی چاہیے۔ اردو مٹے گی نہیں، بلکہ سارے زمانے میں دھوم جو ہے وہ ہماری زبان کی ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔